प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हम इस वक्त जो हमारे स्केजुअल गेस्ट हैं वो स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब। उनकी जगह ये जो दूसरा आज सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत सारे पैगामात ब्रेक के दौरान भी मौसूल हुए जो मुल्क की सियासी सूरत हाल की तरफ निशानदही कर रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे साथ आज सुबह के वक्त इस नशिस्त में मौजूद हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा जनाब तशरीफ़ रखते हैं जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पे मौजूद हैं। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जावेद सिद्दीकी साहब। राना साहब ये फरमाइएगा कि आम इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो है वो जो सवालात हो रहे हैं उसमें हर शख्स एक नारा लगा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मैसर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ आपके जो हलीफ और साबिक़ हरीफ भी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो सिंध के अंदर मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से चल रहे हैं और हत्ता कि ये भी उन्होंने कह डाला कि जो निगरां हुकूमत है ये भी लामाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही ज़ेर असर नज़र आ रही है और हल्का बंदियों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी भी उन्होंने निशानदही की कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मदद से ही तय पा रहे हैं, उनके सारे मुतालबात को तस्लीम किया जा रहा है, उनकी मर्ज़ी और मनमानी से उनसे मुराद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही तय पा रहे हैं। दूसरी तरफ दीगर जो सियासी जमातें हैं अगर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें तो उसके ऊपर कोई खातिर खाना कार्रवाई की जा रही, ना उसका जवाब दिया जा रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। जी फरमाइएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई। देखिए, ये जो अल्फाज कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जी इससे मुराद क्या है? इन्होंने तो कल भी इलेक्शन कमीशन से इनके डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई किरदार सूबाई गवर्नमेंट में नहीं है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और जो वज़ीर आला सिंध हैं वो एक माशाल्लाह एक जज हैं और बड़े ज़हीन आदमी और किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं और ना ही किसी की बात सुनने वाले हैं। वो वही सुनेंगे जो कानून कहता है, आइन कहता है, उसी पे वो अमल कर रहे हैं और सब लोग के लिए वो बराबर हैं। जो इस वक्त वज़ीर आला हैं वो एमक्यूएम के लोग हों या किसी भी जमात के लोग हों, वो सबको टाइम भी देते हैं, सबकी सुनते भी हैं। तो ये अल्फाज कहना तो बेकार है। इतने बड़े बड़े माशाल्लाह तकरीबन एमक्यूएम हर रोज़ ही किसी न किसी टाउन में अपना प्रोग्राम कर रही है, जलसे कर रही हैं, बिल्कुल आज़ादी है उनको, अपना प्रोग्राम कर रही है। तो पीपल्स पार्टी ने तो कहीं भी कदगन नहीं लगाया, कहीं रोका। हम तो बार बार अपने प्रोग्रामों में मुतालबा करते रहे हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ होने चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कदगन नहीं लगाना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि जमहूरियत का हुस्न होता है। किसी भी सियासी जमात को कदगन ना लगाएं, उनको इलेक्शन में आज़ादी राय का इजहार करने का मौका दिया जाए। तो ये अगर एमक्यूएम के दोस्त कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। वो उनको अपनी कहीं कमी कोताही नज़र आ रही होगी जहाँ उनको जाहिर है कि आवाम को मुतमईन करना एक बड़ा मुश्किल काम हो रहा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर जगह कभी भी उनको एक आदत पड़ गई है इक़्तिदार में रहने की और वो इक़्तिदार से बाहर रह नहीं सकते। तो कोशिश है कि इक़्तिदार, तो बात यह है कि इक़्तिदार तो उसी को मिलेगा जिसको आवाम चाहेगी और अल्लाह चाहेगा। तो उसमें एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात हो, जब अल्लाह ताला ने जिसका फैसला किया है तो इक़्तिदार तो उसी को मिलेगा। तो आवाम में जाएं, आवाम को मुतमईन करें, आवाम से राब्ता करें। आवाम 8 फरवरी को जो इलेक्शन की डेट अनाउंस की है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरी तौर पे वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो
تو اس میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے کون ہوگا۔ رانا صاحب یہ فرمائیے، یہ جو اتحاد بن رہے ہیں ماضی میں بھی کوئی اتنا بڑا خطرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں رہے، تاہم اس دفعہ صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے۔ وفاق کی ایک بڑی جماعت جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ الحاق ہو جانا، اس سے پہلے بھی ایک اتحاد جی ڈی اے کی شکل میں موجود تھا اور دیگر اتحاد بھی ہیں جو کہ اس دفعہ الیکشن میں ہو سکتا ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوں، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیانات اور جو اس وقت جس طرح کی باتیں آپ کے جو مرکزی قائدین کر رہے ہیں، رہنما کر رہے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ بیانات سے تو تاثر یہی مل رہا ہے۔ دیکھیں جی، اتحاد جو ہے وہ یاسر بھائی بنتے بگڑتے رہتے ہیں، اتحادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور جمہوری جماعت ہے، اور ہم ان کا مقابلہ عوام کے ووٹ سے کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام ووٹ دے گی۔ اور جس طرح کے لوگ الفاظ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں میں صداقت نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پورے پاکستان سے جو ٹکٹس کے لیے 45,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے، اور 45,000 لوگوں کو درخواست دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے پورے پاکستان سے، چاروں صوبوں سے۔ اور ہمیں تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہے کہ جہاں اگر ہم نے کبھی سیٹ نہیں جیتی تو اس جگہ سے بھی تقریباً 6 سے 7 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو اتحاد تو بنتے بگڑتے رہتے، اتحادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ عوام جس کو چاہے گی، جس کو ووٹ دے گی، تو صحرا تو انہی کے سر جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم یا مسلم لیگ، میں تو یہ کہتا ہوں کوئی بھی جماعت ہو، تو ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور یہ بدبودار گفتگو سے اجتناب برتنا چاہیے۔ میں سب کی بات کروں گا، کسی ایک کی نہیں، کیونکہ ہمارا ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم افہام و تفہیم کی سیاست کو فروغ دیں، ہم ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑیں، اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ جی کس نے خدمت کی ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، تو ہمیں تو عوام کے پاس زیادہ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالیں، تو یہ اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا آپ نے کہا کہ جو سیاسی بیان بازی ہے، یہ تو چلے محض ایک طریقہ ہے ووٹ حاصل کرنے کا، کیجئے، لیکن جس طرح کی گفتگو کا بھی لفظ استعمال کیا رانا صاحب نے، اس سے پرہیز ضروری ہے۔ جی جاوید صدیقی صاحب، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو سیاسی اتحاد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ تو ایک سمجھ سے بالاتر ہے کہ جناب آپ نے چوری کی تو مجھے بھی چوری کی اجازت ہوگی، اور میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ نے بھی کیا ہے، تو ہم دونوں کو آزادانہ چھوڑ دیا جائے اور قانون اور آئین کو سائٹ پر رکھ دیا جائے۔ اور تو یہ جو لفظ ہے یہ ہے ہی غلط۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریسلنگ نہیں ہو رہی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا۔ الیکشن یا جو لوگوں کے انتخابات ہوتے ہیں، اس کے اوپر پورے ملک اور پوری قوم کا دار و مدار ہوتا ہے فیوچر کا۔ ظاہر آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پالیسیاں بناتی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ ابھی الفاظ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، ہم نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے ساری جماعتیں ایک ہی سرکل کے گرد گھوم رہی تھی، اور ان سب کے ایک ہی منشور تھا، اور ان سب نے ایک ہی کام کیا تھا۔ اور 2018 کے بعد جو سیاست میں تبدیلی آئی ہے پاکستان کی، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ایک 3.5 سال رہی، ایک 16 مہینے رہی، اور انہوں نے جو چیزیں کی، اور جو پہلے کے مقدمات تھے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو تذکرہ ہے وہ اب شروع ہوا ہے، مقدمات پرانے تھے۔ نہیں، تصحیح کرنا چاہوں گا تھوڑی سی یہاں پر، اجازت دیجیے گا کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی ہے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔
ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ ابھی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, ایک مختصر سی تاریخ ہے. ایک زمانے میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بہت سارے جو یہاں کی جو سب سے بڑی جماعت تھی اس کے جو کارکنان تھے یا جو اس کے جو لیڈر تھے وہ جیلوں میں تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ مطالبہ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور ایک جماعت کو واضح اکثریت مل گئی ان کی وجہ سے, بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد آگے چلیے پھر جو انتخابات ہوئے اس کے اندر بھی ایسی صورتحال رہی جو 13 کے اندر ہوئے, اس کے بعد پھر جو آگے چل کے انتخابات ہوتے رہے. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے, ہر شخص اس چیز کے بارے میں. اگر آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں ہاں جی یہ بالکل ایسے ہی رہا ہے, تو یہ تو پھر 2007 میں جب مشرف صاحب گئے تھے یہ تو اسی وقت سے آواز اٹھنی چاہیے تھی, سب کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے, اور 2 الیکشن ہوئے. مطلب ایک 2008 میں, اچھا 2008 میں ہوئے اور پھر اس کے بعد ہوئے, لیکن اس وقت ایسی کوئی بہت جاندار آواز نہیں ہوئی کہ جناب یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. اس وقت بھی نواز شریف باہر چلے گئے تھے, پھر واپس آئے تھے, اور بے نظیر صاحبہ بھی واپس آ گئی تھی. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو آواز اٹھ رہی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے اٹھ رہی ہے, صحیح ہے نا, تو انہیں یہ پوچھا جائے کہ آپ کس طرح چاہتے ہیں. دیکھیں اس وقت آپ جو پوزیشن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میاں صاحب بھی آئے اور ان کو جس طرح ہوا, تو اس سے زیادہ اب آپ مطلب اور کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو تخت تھالی ایک سجا کے اور دے دیا جائے جیسے 2018 میں جیسے 2018 چلے. اچھا 2018 میں ایک مثال ہوا تھا, اگر آپ کی بات مان لی جائے تو وہ 3.5 سال کی مختصر سی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد اب اس وقت جو پوزیشن ہے آپ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بہتری ہو تو آپ آج سے وہ شروع کر دیں. آج سے آپ کہیں فیئر اینڈ الیکشن ہو, اور اس کے بعد جو جیسے کہ ابھی رانا صاحب نے کہا ہے, لیکن ہم یہ بات کرتے تو ہیں لیکن عملاً یہ چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس وقت ہم عملاً یہ چاہیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ ہو بھی جائے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب ہوگا تو رزلٹ سب کے سامنے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگوں کی رائے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سرویز میں دیکھتے ہیں, تو پھر آپ یہ ایکسپٹ کریں. پھر آپ اچھا پھر الیکشن سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ہر چیز ہوتی رہے, تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کو شکایت نہیں ہے. ہماری شکایتیں جب شروع ہوتی ہیں جب آئین اور قانون کو پسے پش رکھ کے اور کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی چیزیں اس کے مطابق ہو, اب جیسے الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ تھی نومبر کی تھی آئین اور قانون کے مطابق, لیکن نومبر میں نہیں ہوئے, اور ابھی 8 فروری کی بڑی مطلب فورس پیچھے سے پریشر آیا تو آپ نے کیونکہ انٹرنیشنل بھی پریشر تھا. اچھا اگر پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کا بھی ارادہ تھا کہ کوئی ایسا شک نکل آئے کہ سال 6 مہینے ہمارے بڑھ جائیں, تو پھر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, عوامی رائے, جیسے ابھی رانا صاحب نے کہا کہ عوامی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں, اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں. نہیں, رانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اصل میں رانا صاحب نے یہ کہا, رانا صاحب نے ابھی ایم کا بھی ذکر کیا, صحیح ہے, انہوں نے کہا کہ اتحاد ماضی میں بنتے ہیں, بالکل درست ہے, اور یہ بھی کہا کہ انتخابات میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو ان کو فیصلہ کرنے دیا ہے, تو اس میں کون سی پیپلز پارٹی اور ایم کے جو اشتراک ہے, جو اتحاد ہے, وہ آج سے نہیں ہے, وہ ایک طویل عرصے سے سندھ میں وفاق کی سطح پہ بھی ہوتا تھا, سندھ کی سطح پہ بھی ہوتا تھا. تو آج کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو سلسلہ 2013 کے بعد سے ختم ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد سے کوئی اتحاد نہیں رہا. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ جب حکومت سے باہر آئے اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم. دیکھیں سندھ کی حد تک آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمیشہ سے ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان نرم گوشہ رہا ہے. سندھ کی حد تک وفاق میں ہو یا نہ ہو, لیکن سندھ کی حد تک رہا ہے. اور سندھ میں آپ نے دیکھا کس کے لیے آپ نے کہا ہے, کس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے لیے. اس کی وجہ کہ ایک طویل عرصے تک پارٹنرشپ رہی ہے, لیکن اب کیونکہ سیاسی آپریشن بھی یہاں پر مسلط کیا گیا تھا, وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کو آغاز کیا گیا تھا. اچھا پھر کچھ آپریشن کے بارے میں تو لوگوں کا ایک عام تاثر خیال آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ آپریشن تو ایم کی اپنی مرضی سے بھی ہوئے. نہیں, بہت سارے معاملات کے اندر یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کی مرضی شامل تھی, تاہم جو کچھ ہوا بڑے پیمانے پہ, میں اس کا یہاں پہ تذکرہ تو نہیں کرنا چاہتا, تاہم یہ صورتحال کا سامنا رہا اور اس پیپلز پارٹی کی حکومت. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ سوائے ایک جماعت کے پی ٹی آئی کہ تقریباً تمام جماعتیں کوئی 40-50 سال سے سیاست کر رہی ہیں, اقتدار میں آنا جانا بھی ہے,
تو کیا وجہ ہے کہ صرف ایک جماعت کی وجہ سے اتنا سیاست میں تبدیلی آ گئی, اتنی سیاست میں چینج آ گئی کہ ہر جماعت خوفزدہ ہے. ہر جماعت جو پہلے کسی وقت میں, آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ اسمبلی میں 2 جماعتیں جو تھی وہ حکومتیں بناتی تھیں اور اپوزیشن برائے نام ہوتی تھی. اسی طرح بلوچستان برائے نام ہوتی تھی کہاں پہ؟ سندھ اسمبلی, سندھ کی, کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے گورنمنٹ بناتی تھی اور فنکشنل لیگ کے جو کچھ لوگ ہوتے تھے وہ اپوزیشن میں برائے نام مختص ہوتے تھے. تو اس وقت آپ کو کسی نے نہیں روکا تھا, آپ بہت اچھے کام کر سکتے تھے. بہت آپ پورے آپ مثال لیں, اگر ہمارے پڑوسی ملک کی مثال لیں کہ ایک چیف منسٹر دہلی کے تھے, انہوں نے دہلی میں ایسا کام کیا کہ انہیں پنجاب بھی دعوت دے رہے ہیں, انہیں اتر پردیش بھی دعوت دے رہے ہیں, انہیں پورے جو ہندوستان کی عوام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا چیف منسٹر ہمیں چاہیے. تو آپ کو تو موقع ملا تھا, کیا وجہ تھی کہ آپ نہیں کر سکے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ این آر او جب پہلے مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا تو اس میں بھی جو لوگ جو کیسز معاف کیے گئے سب سے زیادہ سندھ کے تھے. ابھی جو رجیم چینج آیا تھا اس کے بعد جو نیب کے قانون میں تبدیلی کی گئی اس کا فائدہ بھی انہی جماعتوں کو پہنچے گا. تو کہنے کا مقصد یہ این آر او کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک اور آپ کی قوم ترقی, جو اس وقت جو پوزیشن ہے, جس طرح آپ یہ ینگ جنریشن مایوس ہو کے جا رہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے تو آپ کو یہاں کے سیاسی اور سماجی حالات میں تبدیلی کرنا پڑے گی اور وہ عوام کے فیصلے پہ چھوڑنا پڑے گا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ این آر او اس وقت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, این آر او تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ جو کیسز بنے اس پر آپ مطمئن رہیں. سر کیسز دیکھیں, کیسز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1-1.5 سال سے چل رہے ہیں, صحیح ہے نا. تو آپ کے پاس شہادت ثبوت سارے موجود ہیں, سب کچھ چیزیں ہیں, تو آپ کریں. بات تو آگے نکل چکی ہے, اب تو سزا یافتہ ہیں, اب تو ثبوت سب پیش ہو گئے, اب تو سزا کاٹ رہے ہیں. سزا کیسے کاٹ رہے ہیں؟ سزا کاٹ رہے ہیں, توشہ خانہ کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں. میں توشہ خانے کا جو آپ کیسز یہی کیسز تو دوسروں پہ بنائے تھے نا, جس کے لیے این آر او دریافت کیا گیا توشہ خانہ کی اگر لسٹ, جیسے توشہ خانہ کی لسٹ نکلی تو آپ نے دیکھا تھا اس میں کتنی طویل لسٹ تھی. نہیں وہ طویل لسٹ تھی, لیکن آپ اس میں پکڑے گئے. اب یہ حقیقت ہے, اس کا سامنا کرنا پکڑے نہیں گئے, ڈالا گیا ہے. نہیں پکڑے گئے, ڈالا گیا ہے. نہیں جاوید بھائی, یہی تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ این آر او اب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوگی نا, کیونکہ اب آپ پکڑے گئے اس کے اندر. اب آپ ڈالے ہیں یا نہیں ڈالے گا, لیکن پکڑے آپ گئے. اچھا, این آر او جی رانا صاحب توشہ خانہ کے جو میں آپ کو موقع دوں گا. جی رانا صاحب فرمائیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک جاوید صاحب نے ایم کیو ایم کی بات کی, تو ایم کیو ایم جو ہے وہ تو سبھی کی اتحادی رہی ہیں. انہوں نے کوئی ایسی جماعت نہیں جس سے انہوں نے اتحاد نہ کیا ہو. ان کے بھی اتحادی تھے, وہ سب کے اتحادی رہے ہیں اور سب کے پیارے ہیں. کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہی پیارے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 1000 سے زائد کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے شہر میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو علاقوں میں لوگ تھے ان کو مارا یہی لوگ تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو سب سے زیادہ زخم کھائے, لیکن سیاست ہے, وہ لوگ اتحاد بنتے رہے, وہی جیسے اب کہا بگڑتے رہے. بات یہ ہے کہ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ماضی ہو چکا ہے. نہیں, ایک چیز انہوں نے کہی کہ ڈیلیور نہیں کیا. آپ تو آپ کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے حلیف تھے, حکومت میں حصہ رہے اور کرنے کو بہت کچھ کر سکتے تھے. میں گزارش کرتا چلوں, جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اپوزیشن موجود تھی. وفاق میں بھی اپوزیشن بڑی اچھی تھی, اپوزیشن رہی ہے. جاوید بھائی وہ کر لیں, تجزیہ کریں. جو ووٹ ایم کیو ایم کے تھے وہ پی ٹی آئی کو مل گئے, سیٹیں پی ٹی آئی کو مل گئی, وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے. تو اپوزیشن تو ایسی ہی رہی ہے, یہ تو نہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کی اپوزیشن بہت اچھی تھی, بہت طاقتور تھی. نہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی اپوزیشن تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی بات کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نہ تو پارٹی چیئرمین ہے, وہ ایک واقعی مجرم ہے, جیل میں ہے, اور جو بھی ان پہ جو بھی چارج ہے وہ اس کو فیس کرے. اور اب پارٹی چیئرمین بھی تبدیل ہو چکا ہے, تو ماضی بن چکا ہے. تو اس پر بحث کرنا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ فضول سی بات ہے. عوام الیکشن آ رہے ہیں, عوام کس کو, دیکھیں ہر کینڈیڈیٹ میدان میں ہوگا, عوام کس کو پسند کرتی ہے, کون ووٹ لے کے آتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کے سر سہرا سجے گا. اب سوچنا تو ہم سب کو ہے کہ جی ہم نے محض آرائی کی سیاست کرنی ہے یا تعمیری سیاست کرنی ہے.
یہ فیصلہ تو ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا. اگر میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہم بہت اچھے ہیں سامنے والا خراب ہے, نہیں جی سامنے والا جو ہے نا بہت اچھا ہم خراب ہے, نہیں, ہم سب کو جو کوتاہیاں ہیں ان پہ نظر ثانی کر کر ان کو پیچھے چھوڑنا ہوگا اور 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا. یہ بات تو درست ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کرنا ہوگا. یہ آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اس طرح تمام سیاست جماعتوں کو سوچنا ہوگا. تاہم دوسری طرف صورتحال یہ ہے نا جس کو آپ یکسر نظر انداز کیے بیٹھے ہیں کہ اس شہر کی جو آبادی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ حلقہ بندیاں یہاں پہ آبادی کے اعتبار سے ہونا چاہیے. جس قسم کی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, اب میں ان کا مقدمہ تو نہیں لڑا, لیکن ان کا مطالبہ تو آپ ایک دفعہ سن لیجئے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں آپ نے تقسیم رکھی ہے شہری علاقوں کے اندر, اس کو دیکھتے ہوئے تو صاف کوئی بھی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ تو اپنے لیے آپ نے اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں, اپنے مواقع آپ بنا رہے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر ان کا مطالبہ تسلیم کیجیے اور صحیح حلقہ بندہ کر دیجیے. یاسر بھائی صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے میں آپ کو جب یہ وہ مدرم شماری ہو رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سیل قائم کیا اور اس میں بڑے ہمارے تحفظات تھے کہ کراچی شہر کی آبادی پوری گنی جائے. لیکن اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو نام لینا نامناسب ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون لوگ انوالو ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. اس میں ہم نے بھی احتجاج کیا, ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی بڑا احتجاج کیا کہ بھائی یہ غلط ہے, جماعت اسلامی نے بھی بڑے بڑے احتجاج کیے. چلے جی کسی نے کس کی سنی, اور بلا آخر اسی ایم کیو ایم نے جو احتجاج کر رہی تھی وہیں پہ ان کے ایک وزیر نے جا کے سائن کر دیے کہ جی ہم اس حلقہ بندی کو تسلیم کرتے ہیں. تو اگر ان کا اعتراض تھا تو وہ سائن تو نہ کرتے نا, کیوں کیا انہوں نے ایک سائن؟ چیز کی وضاحت میں یہاں کرتا چلوں, چلیں اس کو تصحیح کے لیے اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جیسے قانون سازی کا آپ نے تذکرہ کیا نا کہ اگر وہاں پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. آپ سے مراد یہ کہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. بالکل اسی طرح جب یہ دوہرا جو قانون آپ لے کر آئے تھے نا, جب 2003 کے اندر یہ لوکل باڈیز کا, اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس وقت گورنر اشرت العباد ہوا کرتے تھے, اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ ان کے پاس تو میجورٹی نہیں تھی تو سائن کرنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اکثریت تو آپ کی تھی, اگر وہ نہیں بھی کرتے تو وہ بن جاتا قانون. جی کوٹا سسٹم, کوٹا سسٹم کی ایک بڑی مطلب نشاندہی کی جاتی ہے کہ بھئی کوٹا سسٹم ہے. دیکھیے کبھی بھی ایم کیو ایم کے دوستوں نے کوئی بھی اسمبلی میں طاقتور بھی رہے کمزور بھی رہے, جب بھی انہوں نے کبھی کوئی ریگولیشن پاس نہیں کرائی, نہ ہی کوئی خط جمع کرایا کہ بھائی کوٹا سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. آواز ضرور اٹھائی لیکن تحریری کوئی بھی ایسے ثبوت جمع نہیں کرائے. 2018 میں جب حکومت تھی تو غیر معینہ مدت کے لیے انہی دوستوں نے سائن کر دیا کوٹا سسٹم کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے لاگو کر دیا جائے, لاگو کر دیا جائے. تو انہی دوستوں نے سائن کیا, یہی دوست بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. یہ تو اگر وہ یہاں پہ ان کی نمائندگی ہوتی, اب میں تو مزید اس پہ اس لیے نہیں کچھ میں کہہ اس لیے سکتا. کہہ رہا ہوں کبھی بات کیجئے گا, یہی دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس کا تو حصہ تھے. مقصد یہ کہنے کہ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لڑائی برائے لڑائی ہم نہیں, مطلب یہ ملک متحمل نہیں ہو سکے گا. ہم کو یہ چاہیے کہ سب جو بھی فیصلے ہیں عوام کی آرا کو سامنے رکھیں, عوام کے مسائل کو. ہم بولتے تو ہیں, باتیں تو ہم سب عوام کے مسائل کی حل کی کرتے ہیں, لیکن حل کیسے ہوں گے؟ مسائل وہیں کھڑے ہوتے ہیں, باتیں ہم کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنا چاہیے, ہمیں اپنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. ران صاحب بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, اس کے بعد پھر جاوید صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے پھر اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے. ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی تھی, اپنی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی یہاں پر کر رہے تھے دونوں معزز مہمان. جناب جاوید صدیقی صاحب سے میں اب چاہوں گا ذرا اس کے اوپر رسپونڈ کیجیے. رانا صاحب نے بڑی کھل کر بات کی ہے اور یہ بھی کہا کہ ساتھ میں اتحاد ہونا چاہیے, الزام برائے الزام اور تنقید برائے تنقید تو چلتی رہی ہے, اور یہی کو ہم اس کو ہمیشہ جمہوریت کا حسن کہتے ہیں. لیکن اس کی جو تصویر ہم نے بنا کر رکھ دی ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ دنیا کو دکھائی جائے. جی فرمائیے. دیکھیں یاسر بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی رانا صاحب نے بات کی اور سب کچھ کیا, تنقید برائے تنقید کا ذکر کیا,
لیکن اب تنقید برائے تنقید نہیں ہے، اب صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہے، جو ملکی اور جو سیاسی صورتحال ہے، اور جس طریقے سے مطلب یہ کہ دیکھیں ابھی ایک جماعت 2018 میں حکومت میں شامل ہوئی، اس سے پہلے وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. اب ایک جماعت سے ایسی کیا ہلچل سیاست میں مچ گئی کہ سب جو ہے نا چینج چاہ رہے ہیں، پھر جو اتحادی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ابھی وفاق میں چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ وفاق میں سارے پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد بن کے چل رہا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ایک میں ایک چیز کی وضاحت چاہوں گا، کس سیاسی جماعت کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہلچل ہو گئی؟ سر اب اس میں اگر آپ نام نہ بھی لیں تو بھی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو سب تتر بتر ہو گئی ہے، سب ادھر ادھر چلے گئے. تو سر مسئلہ یہ ہے کون بچا اس کے اندر؟ چیئرمین تو اب بچا نہیں. دیکھیں اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا کہ شہباز شریف صاحب اور آپ نے یا جیسے اور جو دوسری جماعتیں ہیں یہی کہتی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا، ٹمکا ہو گیا. تو سر آپ پھر الیکشن میں جائیں، الیکشن جیتیں اور 5 سال حکومت بنائیں، پھر آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے، حکومت بنتی، ملک میں استحکام آتا، پالیسی بنتی، ظاہر سی بات ہے. اب اس وقت بزنس کمیٹی میں آپ جائیں، اسٹیٹمنٹ بتائیے نا، جو کسی نے کہا ہو کہ تاخیر ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی کا اسٹیٹمنٹ لائیں، نون کا کوئی اسٹیٹمنٹ لائیں. مولانا صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا لیکن انہوں نے بڑی وجہ بات کی تھی، انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جس موسم میں آپ کروانا چاہتے تھے آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اور اس کے جو بیانات تھے تو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ایک عذر تلاش کر رہے تھے، آئینی کوئی شک نکال رہے تھے کہ ہمیں 6 مہینے سال اور مل جائے. اور اس طرح کے بیانات بھی آئے کہ ابھی آئین میں یہ موجود ہے کہ 6 مہینے گورنمنٹ اضافہ کر سکتی ہے سال. یہ بیانات آئے، یہ آن ریکارڈ بیانات ہیں بہت سارے. تو ایسا کچھ نہیں، دیکھیں پریکٹیکلی اس لیے نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل پریشر تھا. آئی ایم ایف نے باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے جب یہ وہاں پہ آئی ایم ایف کے منتیں کر رہے تھے چیک کے لیے اور ایگریمنٹ کے لیے، تو آپ نے بھی ایگریمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کے لیے اب یہ منت کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی پوزیشن اور اس وقت کی پوزیشن بڑا زمین آسمان کا. اس وقت آپ دیکھیں اچھا اس وقت پھر آپ یاسر بھائی یہ کہیں گے کہ اس وقت بزنس بھی چل رہا تھا. کون سے بزنس چل رہے تھے؟ ایک تو بتائیے، جی ڈی پی آپ کی نیگیٹو میں پہلی دفعہ آپ کی حکومت میں گئی ہے، کون سے بزنس؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ اس کے بعد پھر اچھا پھر دوسری بات یہ کی وجہ سے دنیا کا بازار بند تھا. اس کے بعد آپ نہیں، آپ یہ دیکھیں اس وقت آپ کے جو 2 بڑے مسئلے تھے، جو ایک تو خیر قدرتی تھا، ایف اے ٹی ایف کے جو مسئلے چل رہے تھے، اس کی وجہ سے کوئی بھی دنیا کی جو انٹرنیشنل اور جو بیرون ملک پاکستانی تھے، وہ جو پرانے ہمارے سیاسی جماعتیں تھیں، ان میں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کی جو پوری ایک تاریخ تھی کہ پاکستان. اب آپ مثال ہے ایک آدمی باہر گیا 80 میں 85 میں یا 90 میں اور وہاں سے اس نے ریمیٹنس بھیجے، جو ایک بڑی آپ سنتے بھی ہوں گے کہ بیرون ملک پاکستان نے اتنے ریمیٹنس بھیجے، اور یہی جماعتیں اس وقت برسر اقتدار تھی. تو کیا وجہ ہے کہ ملک اس پورے 25 30 35 40 سال جو بھی ان کا ٹرن اوور رہا ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکا؟ اور اچھا نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں نے یہ روڈیں بنا دی، میں نے بجلی کے ایگریمنٹ بھی آپ کے سامنے آ گئے، جس طرح عوام کو لوٹا گیا وہ ساری چیزیں آپ سامنے آ گئی. اچھا پھر آپ کے سامنے آپ کے جو ادارے تھے، آپ کے جو ہائی ویز وغیرہ تھے وہ بھی گروی رکھے ہوئے تھے. ساری چیزیں کس نے تھے؟ آپ گروی کو تو چھوڑ دیجئے، بنانے والے کون تھے؟ سر بنا کے آپ نے لے کے ادھار گروی رکھ دیا تو یہ کوئی ترقی ہوئی؟ ترقی وہ ہوتی ہے جو آج بنگلہ دیش کر رہا ہے، جو آج چائنا کر رہا ہے، جو آج بریک لینی ہے. جی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. جناب بریک سے واپس آ گئے. جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، وقت میرے پاس محدود ہے. جاوید صدیقی صاحب کو میں زحمت دوں گا دوبارہ سے ذرا وہ اپنا موقف ایک دفعہ پھر بیان کر دیں. لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کے حوالے سے آپ تاخیر کا کچھ تذکرہ کرائے تھے، جی فرمائیے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ، یہ میں تو ایک بات میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو جرم جس وقت سرزد ہوتا ہے، جو جس وقت اس کو سزا دینی چاہیے، اگر اسی وقت آپ سزا دے دیں
تو یہ لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ نہیں. مجھے بھی شکایت نہیں کہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں قانون ہیں, قاعدے ہیں, آئین ہیں, کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا, اس کو کیوں دے دیا. اور وہاں کی عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ روڈوں پہ, جیسے کہ ہمارے یہاں ایک ماحول بن گیا ٹینشن کا, اور بہت سارے مسائل کے شکار لوگ ہیں, وہ ان کا تھوڑا سا نفسیاتی پرابلم بھی شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں روڈوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو مارنا اور جان سے مار دینا تک کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ اسی وقت ختم ہوگا جب آپ کے جو عدالتیں ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مجرموں کو جس وقت جرم سرزد ہو اسی وقت گرفت ملے, اسی وقت کریں. تو مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے میں سیدھا عدالت جاؤں, مجھے روڈوں پہ لڑنے کی یا ایک دوسرے سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں ہوتا ہے, آپ دیکھتے کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ خود نہیں ہوتا, وہ پولیس کو فون کرتا ہے یا کورٹ جاتا ہے, کیونکہ اس سے بالکل اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ انصاف ہوگا. لیکن ہم یہاں پہ اپنے ادھر دیکھتے ہیں کہ جان سے مارنے تک سے بھی گریز نہیں کرتے ذرا ذرا سی باتوں پہ. تو یہ جو چیز ہے یہ اسی وقت ختم ہوگی کہ جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں انصاف اور قانون کا بول بالا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم ابھی بھی شروع کریں گے تو اس کو ایک رائج ہوتے ہوئے اور لوگوں کو ایک مینٹلٹی طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن ہم شروعات تو کریں, ہم بجائے اس کے کہ بیچارے جو مجرم ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہیں وہ بھی مہینوں اور سالوں جیلوں میں پڑا ہوتا ہے, مطلب اتنی غربت کی وجہ سے, کسی وجہ سے کوئی بھی ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا جرم کر لیتا ہے, لیکن وہ ایک دن میں ضمانت کر کے باہر آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ کیس چلتے رہتے ہیں اور پیشیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے عوام جو ہے جو اس میں جو مایوسی. اچھا پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کاروبار, آپ کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں, یورپ لے لیں, جاپان لے لیں, وہاں آپ پوچھتے نہیں ہیں, وہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے کاروبار کروں, صحیح ہے. لیکن ہمارے جیسے ملک ہوتے ہیں, تھرڈ ورلڈ کے جو ملک ہیں, وہاں پہلے پوچھا جاتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ قانون اور قانون کی عملداری کا سب کو علم ہے. تو یہ اگر شروعات ہم آج سے کرتے ہیں, ابھی سے کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا اس کے لیے پھر دوسری بات یہ کہ منتخب لوگ جو چند افراد ہوں ان کے ایما پہ نہیں ہوں کہ وہ کہ جی آپ جیتیں گے آپ ہاریں گے, یہ عوام کی ہو. یہ جو ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں اور اس پہ اب کو بہت لمبی بحث سو مباحثے ہر چینل پہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن شروعات کب ہوگی یہ پتہ نہیں. اور میری ذاتی رائے ہے کہ آج سے ہی ہو جائے تاکہ ہم ایک پازیٹیو سائڈ پہ اپنا سفر شروع کر دیں, اور یہ جو نیگیٹو سائڈ کا یہ بند کریں, چاہے اس میں کسی کو نقصان ہو یا فائدہ ہو پارٹی وائز, لیکن ملک اور قوم کا فائدہ ہو. جی پارٹی کو فائدہ. اب ہم لوگ یہاں پہ یہ بات کہی ہوتی کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, نہ آر ٹی ایس کی ضرورت پڑتی, نہ کسی نہیں. دیکھیں مسئلہ دیکھیں 2018 کی ایک مختصر سی آپ 3.5 سال کی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ 40 سال نہیں, میں 40 سال میں ہوا تھا جو آر ٹی ایس سسٹم جو بٹھایا گیا. اچھا پھر دوسری بات, اچھا ایک بات نہیں, آپ کی یہ بات ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, ایک پرانی بات تو ہے نہیں. ہاں ایک بات رانا صاحب, وقت ختم ہو گیا نہیں رانا صاحب آپ 2018 کا ذکر کرتے رہتے ہیں, کبھی آپ نے پی ڈی ایم کی 40 سال کا ذکر کریں اور 2018 کا ذکر کریں. اگر آپ اس سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو آج اپنا جو معاملات ہیں وہ عوامی رائے پہ چھوڑ دیں اور آنے والے وقت میں جو فیصلہ کریں تو پھر اس کے بعد وہی رزلٹ آئے گا جو ملک کے لیے بہتر ہوگا, جو قوم کے لیے بہتر ہوگا. جاوید بھائی مجھے یہ بتائیے کہ بہت اچھی گورنمنٹ تھی خان صاحب کی اور سب غلط تھے, 16 والے بھی 16 مہینے والے بھی سارے غلط تھے. 3.5 سال میں آپ نے سر اب سننے, آپ بات تو کرنے دیجئے نا. جو روڈ بنائے, ہائی وے بنائے, آپ نے کہا وہ گروی ہے, تو 3.5 سال میں کون سا روڈ انہوں نے آزاد کرایا وہ بتائیے. چلے جی گروی تھا. مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا باہر ملک سے پیسے آئے, نہیں پیسے آئے باہر ملک سے, مجھے بتائیں کس کا قرض واپس کیا ہے, الٹا اور قرض مانگا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے, وقت ختم ہو گیا, بحث اس کے بعد بھی جاری رہے گی. بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیقی صاحب, رانا گلزار صاحب, بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ